جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आजकल हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हर गली कूचे में नज़र आ रहे हैं और उनकी बातों में मुझे काफ़ी हद तक सदाकत नज़र आती है। वो शख्स मुझे ईमानदार लगता है। उसका माजी मेरे सामने है, उसका हाल मेरे सामने है। मैं बात कर रहा हूँ जी जो अमीर जमात इस्लामी हैं पाकिस्तान के, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब। अच्छा, इन्होंने एक बहुत बड़ी कॉल दे रखी थी 7 अगस्त की। 7 अगस्त उन्होंने कहा हम पूरा पाकिस्तान बंद करने जा रहे हैं। ये बड़ी जुर्रत का काम है। इदारे बर्दाश्त नहीं करते आम आदमी को, ये मैं आपको बता दूं। इसका मतलब है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को ललकारा, हुकूमत को ललकारा और सड़कें बंद की, बड़े बड़े जलसे किए। सिर्फ मकसद था हुकूमत को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना। अब पता ये चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट ये आया है कि इनको कहीं पर भी हुकूमत ने डिस्टर्ब नहीं किया, इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, शेलिंग नहीं हुई, इनके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ पाकिस्तान भर में पीटीआई की तरफ से, उनके ऊपर हुकूमतों ने बड़ा सख्त रवैया रखा। उनके कारकुनान जेलों में हैं, उनके ऊपर शेलिंग भी हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए। ये क्या स्टोरियां नजर आ रही हैं? ये बात किस तरफ जा रही है? मुझे लग ये रहा है कि शायद अगली हुकूमत जो बनने जा रही है, निगरान सेटअप बनने जा रहा है और इसी महीने में बनने जा रहा है, उसमें कोई अहम रोल आने वाला है नईमुर रहमान साहब के पास। मुझे ये लग रहा है। वैसे तो बड़े लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है मोहसिन नकवी वजीर आजम आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो फवाद हसन फवाद आ रहे हैं। इस तरह 4-5 नाम और भी चल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि निगरान सेटअप जो है वो इन नामों के साथ आगे ये लेकर चल सकें। शायद ऐसा हो कि जमात इस्लामी के लिए मुल्क के जो वारिस हैं उनके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो, जिसकी वजह से जमात इस्लामी को खुली छुट्टी दी हुई है। मैं भी जमात इस्लामी का हामी हूं इस सेंस में कि अगर ये शख्स सेंसेबल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और इदारों को टक्कर दे सकता है, अवाम की बात कर सकता है, तो फिर इसको आना चाहिए आगे। इस शख्स को, इस कौम को लीड करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो करप्शन में डूबा हुआ हमारा मुल्क उसको कोई शख्स सीधा कर दे, लेकिन उसके लिए इदारों को पीछे हटना पड़ेगा। इस लेवल के आदमी को फुल फ्लज इख्तियारात देने पड़ेंगे ताकि ये हर जो करप्शन का मामला है, जो यहाँ पे 2 नंबरी का मामला है, यानी हर हाल में ये शख्स टक्कर दे तमाम जालसाजों को, चोरों डाकुओं को। लग तो ये रहा है कि जमात इस्लामी आने वाले दिनों में कुछ सरप्राइज करने जा रही है। भले इनको कोई ओहदा ना मिले, लेकिन निगरान सेटअप में इनको सीटें मिलेंगी। हो सकता है पीटीआई को भी सीटें मिले, जो हमारे पास इतलात हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ से हुकूमती एहलकार, एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज शख्स आके कहता है कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है और सिस्टम को रीसेट करने जा रहे हैं, और 24 घंटे नहीं गुजरते और वो शख्स आकर कह देता है कि जनाब हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और हम कहीं नहीं जा रहे। तो इस पे हंसा ही जा सकता है, लेकिन नाजरीन आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। हमारे पास आज ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ये हुकूमत घर जा रही है। जब तक जरदारियों और शरीफों से हमारी जान ना छूटी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क नहीं चल सकता। ये बात तो तय। अब इस बात का मुल्क के वारसान को भी पता लग गया है
کہ یہ لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے، انہوں نے ملک کو مزید پیچھے دھکیل دیا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت کرپشن میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں کرپشن یہ ایسے کرتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے۔ دن رات یہ دونوں جماعتیں صرف پیسہ بنا رہی ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روڈ سٹرکچر نہیں ہے، کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں آ رہی، کوئی ان کو انویسٹر نہیں مل رہے باہر سے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک اگر اسی حال میں رہے گا تو یہ خوشحال رہیں گے، اگر ملک ترقی کر گیا تو یہ بدحال ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ڈاکہ مارا جس کی مثال 75 سال میں نہیں ملتی۔ یہ شریف سارے، زرداری سارے، جنگیر ترین صاحب، منشا صاحب ایم سی بی کے مالک، حبیب بینک کے مالکان، یہ سارے لوگ آئی پی پیز کی کرپشن میں برابر کے حصے دار ہیں۔ 60% ان جماعتوں کا ہے آئی پی پیز میں، جو بغیر بجلی فراہم کیے، بغیر ایک یونٹ بنائے، ہر ماہ اربوں روپیہ پاکستانی عوام سے لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ بجلی اتنی مہنگی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، یقین کریں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، سب سے مہنگا فیول پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ رشوت، وجہ 2 نمبری، فراڈ۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس آئی پی پیز کے جو حصے دار ہیں ان میں 40% جو حصہ ہے وہ چائنا کا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے حکمرانوں نے کیسا ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ چائنا کو بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے 40% دیا ہے، یعنی کہ 100 لوگ اگر اس کے یعنی حصے دار ہیں اس پروجیکٹ کے، 100 لوگوں سے مراد کہ 100% کے، یعنی 40% چائنا، 60% یہ سیاسی جماعتیں، عسکری جماعتیں، یہ حصے دار ہیں سارے۔ اچھا سارے کیوں حصے دار ہیں؟ کہ ایک چور دوسرے چور کو نہ کہہ سکے تم نے چوری کی ہے، تمہارے گھر میں پیسہ جا رہا ہے، اس لیے سب کو کانا کر دیا۔ اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ اگر پاکستانی عوام یا نعیم الرحمان صاحب اس کام سے چھٹکارا دلا دیں، ہمیں آئی پی پی سے چھٹکارا دلا دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی 25 سے 30 کروڑ عوام اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ ہے ناظرین کے ماہانہ اربوں روپیہ ڈالرز کی صورت میں یہ لوگ وصول کر رہے ہیں، چاہے یہ بجلی بنائیں چاہے نہ بنائیں، انہوں نے ایگریمنٹ ایسے کیے ہیں۔ چلو موجودہ حکومت کے پاس ایک بڑی گیم آئی تھی، اگر یہ لوگ اس میں ملوث نہ ہوتے اس ڈکیتی میں تو یہ کبھی اس ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے ایگریمنٹ مزید 15 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ یہ اس وقت پورے پاکستان کی عوام کا مدعا ہونا چاہیے کہ جناب اس کو کینسل کریں، اس کی مدت میعاد جو آپ نے بڑھائی ہے اس کو کینسل کریں، آئی پی پیز کے سارے ٹھیکے کینسل کریں، ہم بغیر بجلی کے رہ لیں گے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑی جنگ یہ لڑنی چاہیے، باقی ساری جنگیں آپ بھول جائیں، چھوڑ دیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون لٹ رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے، کون وہ، چھوڑ دیں ساری باتیں۔ سب سے اہم اور بڑی ڈکیتی جو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر، پوری قوم، تمام لوگ، چھوڑے جماعتیں ساری، اس پیٹرن پہ حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان سے کہیں جناب جہاں آپ لیویز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ پٹرول سے لیوی جو ٹیکس ہے اس کو ہٹائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں کہ آئی پی پیز کے پروجیکٹ سارے بند کریں، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہم بجلی کے بغیر گزارا کر لیں گے، یہ کانٹریکٹ کینسل کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟
ہمیں وقتی طور پر تکلیف آئے گی، لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی، بجلی ہمیں تھوڑی ملے گی، ہم سولر سے گزارا کر لیں گے، ہم بغیر بجلی کے گزارا کر لیں گے، لیکن اگر عوام ڈٹ گئی اور ایسا ہو گیا تو پاکستان میں آپ کو 10 سے 12 روپے میں یونٹ ملے گا بجلی کا۔ ابھی بھی ان کو 2 روپے میں یونٹ پڑتا ہے اور یہ 3 روپے میں آزاد کشمیر کو یونٹ بیچ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ اپنا ملک بجلی اور فیول سے چلا رہے ہیں، عوام پر بے جا ٹیکس مسلط کیے ہوئے ہیں۔ جب تک ان 2 چیزوں سے یہ ٹیکس نہیں ہٹائیں گے، یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ حکومتیں چلانے والا ٹیکس نہیں ہے، پوری عوام کھڑی ہو جائے کہ ہم بجلی پہ ٹیکس نہیں دیں گے، ہم فیول پہ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ کے 70% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کے ملک سے بے روزگاری اور یہ جو تکلیف میں لوگ گزر رہے ہیں نا، آسانی میں آ جائیں گے، بہت بہتری آ جائے گی، کیونکہ ہم سے لوٹ کر یہ پیسہ اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں۔ کیسا ہمیں بیوقوف بنایا ہوا، اور عوام کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کو جب آپ سے ملے ان کو بتائیں کہ آئی پی پیز کے نام پہ آپ نے ہمارے ساتھ جو فراڈ کیا ہے، ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں، ہمیں بجلی نہیں چاہیے۔ اس لیے اس وقت جو مجھے بندہ نظر آ رہا ہے وہ حافظ نعیم الرحمان ہے، جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں۔ وہ کم از کم آواز تو اٹھا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے 7 اگست والا جلسہ کر لیا، پورے پاکستان میں انہوں نے پہیا جام ہڑتالیں بھی کر لیں، جو بھی کرنا تھا انہوں نے 2-4 گھنٹے کا ان کا احتجاج تھا۔ اس میں ایک انہوں نے اعلان کیا ہے جو پنجاب کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی 9 اگست کو آپ نے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا ہے، اور ہم نے بھاری تعداد میں سی ایم ہاؤس کے باہر جا کے دھرنا دینا ہے اور بیٹھ جانا ادھر۔ جب تک آل شریف یہ لیوی چارجز ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ اگر یہ بندہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو میری بات یاد رکھیے گا، عمران خان کے بعد اگر کوئی شخص ہے جو اداروں کو ٹکر دے سکتا ہے، جو عوام کی آنکھیں کھول سکتا ہے، عوام کے لیے بہتر بات کر سکتا ہے، وہ یہی شخص ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ محسن نقوی کے بیان سے مجھے لگا تھا کہ یہ شخص عمران خان کے بعد دوسرے نمبر کا آدمی ہے جس نے عوام کی بات کی، جس نے پاکستان کی بات کی، لیکن اس شخص نے 24 گھنٹے کے بعد یو ٹرن لے لیا۔ حالانکہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ پہلا بیان ٹھیک سمجھوں یا دوسرا بیان ٹھیک سمجھوں۔ اس لیے ناظرین، اس وقت ہمارا ملک، ہمارا ہر ادارہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ یقین کریں، پاکستان میں کوئی کام کرانا ہو رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہماری عوام کے تاثرات آپ سنیں۔ اگر کسی سے میں کہوں کہ یار یہ کام آپ کا ہو تو جانا تھا، آپ نے رشوت کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا جناب اللہ کا شکر ادا کیتا ہے کہ یہ رشوت دے کے ہی کام ہو گیا، ایسے تو کام ہی نہیں ہوندے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سرکاری افسران ہیں یہ آفس جانے کی تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور عوام کا کام کرنے کے ان سے رشوت کی صورت میں پیسے لیتے ہیں۔ جو رشوت نہیں دیتا اس کا کام نہیں ہوتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں جا کر دیکھیں، کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی رشوت نہیں چلتی، آپ کا ہر کام جائز طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم خود کرپٹ ہیں۔ ہم اگر پیسے دے کے کام کرا رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے کہ ہم کہیں گے تو بھی پیسے دے کیونکہ میں بھی اگے پیسے دے کے کام کرائے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنا، ہماری نسلیں آ جائیں نا وہ بھی نہیں اس کو ختم کر سکتے۔ ہاں، ایماندار لیڈر آ جائے، فل فلج اختیارات کے ساتھ آ جائے، وہ کرپشن میں کمی کر سکتا ہے، ختم وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ سارا مڈ تو سارا ہی کچھ خراب۔ ایک درخت ہے نا، اس کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مڈ تو لے کے تے آخری تنے تک سسٹم ہی سارا خراب ہے۔
اب یہاں بات سمجھ لیں، اس ملک میں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، جتنے بھی اب تک ریٹائر ہو گئے ہیں، اس کے بعد چیف صاحب کے بعد یہ جو ہمارے عدلیہ کا نظام ہے، جو شخص اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ 24 آور میں بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں، اور ان کی نیشنلٹیاں پہلے سے ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ عوام کو چھتر کھانے کے لیے ادھر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اسی سسٹم میں رلتے رہیں، اور مزے لے کے بڑے بڑی سیٹوں کے اور پروٹوکول انجوائے کر کے، اور پھر وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں پڑھ رہا تھا، بتایا جا رہا ہے جی ٹورنٹو اور یعنی کینیڈا کا شہر ہے نا ٹورنٹو، اور پرتگال، ان دو ممالک میں پچھلے 3 سال میں کوئی 40 سے 50 ہزار یا 60 ہزار پاکستانی موو ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ سوچیں ذرا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ان میں میکسیمم لوگ ایسے ہوں گے جن کو خوف ہوگا کہ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم عوام کا سامنا کیسے کریں گے، اور وہ پہلے سے ہی اپنے بال بچے سمیت نیشنلٹیاں حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، اگر کوئی بڑی سیٹ سے ریٹائر ہوا بندہ پاکستان میں رہ رہا ہو، شاید کوئی 1% ہو، شاید، دل نہیں میرا مانتا، لیکن شاید 1% ہو ایسا شخص جو ایماندار ہو۔ اگر وہ ایماندار ہے اور وہ بیرون ملک نہیں گیا، تو پھر اس کے پاس ایک آدھی گاڑی ہوگی اور چھوٹا سا گھر ہوگا، وہ کچھ نہیں بنا سکا ہوگا۔ تو یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، یہ یہاں بھی کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں، پھر باہر جا کر بھی کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں۔ زندگی حالانکہ سب کی برابر ہی ہے، کسی نے کو 500 سال لکھوا کر کوئی نہیں آیا، 100 کے اندر اندر ہی سارا ختم، 100 کے اندر اندر ہی بندے کی کہانی ختم ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دن رات لوٹ مار میں مصروف ہیں، جس کی واضح نشانیاں یہ موجودہ 2 خاندان آپ کے سامنے ہیں، جن کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، جو رجتے ہی نہیں، جو ان کی آگے کابینہ ہے، وہ بھی دن رات اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ لٹو لٹو لٹو، پتہ نہیں کدے واسطے لٹنا ہے یار، وہ کتھے لے کے جانا جی اتنا مال۔ پاکستان کو کنگال کر دیا انہوں نے، پاکستان کو IMF کا قرضائی کر دیا انہوں نے، اور یہ خود مزے لے رہے ہیں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس ملک کے وارثان سے خدا را ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، ان جال سازوں سے ہمیں نکالیں، جان چھڑائیں ہماری، خود سنبھالیں اس ملک کو، یا کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جو ملک کا خیر خواہ ہو، تب یہ ملک چل سکتا ہے، تب ہماری معیشت چل سکتی ہے۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، یقین کریں ہر تیسرا بندہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے، بس اس کو موقع نہیں مل رہا، جس کو موقع مل رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں سانس بند ہونے والے ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہو گئے ہیں، پورا سسٹم، اور کنہوں نے خراب کیا ہے؟ جو لٹی جا رہے ہیں، لٹی جا رہے ہیں، لٹی جا رہے ہیں، ڈلیور نہیں کر رہے۔ موجودہ سیٹ اپ ڈلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، فیل۔ ملک قرضوں کے اوپر چلا رہے ہیں، بجلی سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، فیول سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، عام عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، ہر حد تک جا رہے ہیں، ٹیکس 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 ٹیکس، پھر بھی ملک نہیں چل رہا۔ یار عام آدمی کو تو خوشحال کر دیں، ٹیکس لگائیں، ذرا بڑے لیول پہ بڑھاتے جائیں ٹیکس، اور غریب آدمی کی جان تو چھوڑ دیں۔ غریب آدمی کی ضرورت ہے بجلی، پانی، گیس، فیول، اس میں سے اپنا آپ یہ ٹیکس ہٹا لیں۔ جب آپ ترقی کر جائیں گے نا، ملک ٹریک پہ چڑھا لیں گے، پھر ان چیزوں پہ ٹیکس لگا لیجئے گا، اس وقت تک عام آدمی بھی امیر ہو چکا ہوگا۔ اب تو جو چھوٹے لیول کا بزنس مین ہے، مڈل مین، وہ بیچارہ جو کما رہا ہے اس میں اس کا مہینہ نہیں گزر رہا، وہ بل نہیں دے پا رہا، وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہا، اس کے پاس آخری راستہ بچتا ہے کہ پائن اپنے پانڈے چکو تے اس ملک نو خدا حافظ کہہ کے نکل جاؤ۔
یہ فیلئر ہے، یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ بہرحال ناظرین، باتیں کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی کافی چیزیں ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ اختتام کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور اس ملک کو ایماندار لیڈران عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔